बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मोहतरम सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर, जनाब मोहतरम वज़ीर आज़म साहब आज़ाद जम्मू कश्मीर, जनाब मोहतरम चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, पार्लिमान के अफराद, ब्यूरोक्रेसी के अफराद, ऑफिसर्स, ख़वातीन व हज़रात, मुतासरीन जो लाइन ऑफ कंट्रोल से यहाँ तशरीफ़ लाए, आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। मैं समझता हूँ कि आज का दिन ये हमें याद दिलाता है कि ये यौम इस्तिसाल कश्मीर के तौर पर हम मनाते भी हैं और दोबारा दुनिया को बार बार जहाँ बता रहे हैं कि कश्मीर के साथ क्या जुल्म हो रहा है, उस याददाश्त को पक्का कर रहे हैं। और बड़ी लंबी जद्दोजहद की कहानी है। मेरे भाई ने यहाँ पर जिक्र किया कि 1832 में क्या वाक़या पेश आया। फिर हमें ये भी याद है कि 1846 में माहिदा अमृतसर के तहत कश्मीरी भाइयों को 75 लाख नानक शाही के एवज़ बेचा भी गया। और यहाँ का मुसलमान एक मुसलसल जद्दोजहद के अंदर लगा है और आज तक लगा है। ये तो क़याम पाकिस्तान से पहले की बात थी। ये तो उस वक्त का ज़िक्र था जब सर सैयद अहमद ख़ान, अल्लामा इक़बाल और कायद आज़म इर्तिक़ाई कैफियत से भी गुज़रे कि एक यूनाइटेड इंडिया से हटकर उन्होंने 1930 के बाद से ये फ़ैसला कर लिया कि हिंदुस्तान में मुसलमान और दूसरी मज़हब के रहने वाले इकट्ठा चल नहीं सकते। ये इस वजह से नहीं कि पाकिस्तान के मुसलमान खुद अलहदगी चाहता था, बल्कि इसलिए कि मुसलमान अपने जज्बे के तहत, बैनुल अक़वामी सोच के तहत इकट्ठा रहने को प्रेफर करता था। और जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जिस दिन बनी 1906 के अंदर, और उसके पहले सदर सर सुल्तान मोहम्मद शाह आगा ख़ान, उन्होंने ये कहा कि एक बैरिस्टर है बम्बई का जो कहता है कि हिंदुस्तान यूनाइटेड होगा, तो वो बैरिस्टर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह थे। तो ये इस बात की गवाही है कि मुसलमान ने साथ रहने की कोशिश की। और 1930 में फिर अल्लामा इक़बाल ने भी ये पहचाना इस बात को, दो कौमी नज़रिए का प्रचार शुरू हुआ और लेक्चर्स ऑन रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ इस्लामिक थाट जो उन्होंने लखनऊ और कानपुर में दिए और अंग्रेज़ी में दिए। ऑडियंस उर्दू समझता था, अंग्रेज़ी में इसलिए दिए कि वो पार्लिमान बरतानिया के अंदर इस बात को पहुंचाना चाहते थे कि मुसलमान और हिंदू साथ नहीं रह सकते। और कायद आज़म ने फिर ये मूवमेंट चलाया और 1940 की एक दास्तान। ये मैं आपको इस वजह से बताना चाहता हूँ, याद दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि इस दो कौमी नज़रिए को हिंदुस्तान चैलेंज करता रहा। पाकिस्तान में भी कुछ बदनसीब लोग थे जो इसको चैलेंज करते रहे और हिंदुस्तान रोज़ाना, भारत रोज़ाना इस पर मोहर लगाता है कि ये नज़रिया सच्चा था। रोज़ाना मोहर लगाता है, रोज़ाना। कल का एक वीडियो मैंने देखा जिसमें मासूम बच्चियां 9वीं और 10वीं क्लास की जो हिजाब लगाकर कर्नाटक में स्कूल जा रही थी, उनको बाहर रोक लिया गया और कहा गया कि हिजाब उतारो। तो हिंदुस्तान जिस अंदाज से अपने अंदर आग लगा रहा है वो तो एक अलग कहानी है, जल जाएगा, बाकी नहीं रहेगा। मगर इस वक्त हम जो मजालिम वो ढा रहा है कश्मीर के ऊपर, उसकी याद हम ताज़ा करना चाहते हैं। और ये कंक्रीट का मीनार, इसके अंदर उनके आंसू हैं सदियों से जो जुल्म के अंदर गुजरे हैं, उनका लहू है जिन्होंने लहू बहाया, उनके आंसू हैं जो यतीम हुए, उन बेवाओं के आंसू है जो जिनके शौहर शहीद हुए, उन माओं के आंसू हैं जिनके बच्चे शहीद हुए, जो नस्लें उजाड़ दी गईं, जिनको इंडिया ने रेप को जिस अंदाज से, ज़िना बिल जबर को जिस अंदाज से रियासत का टूल बनाया, उन बच्चियों की आहें हैं, उनकी चादरें हैं इस मॉन्यूमेंट के अंदर। तो ये मॉन्यूमेंट जब इंसान खड़ा करता है तो वो उस याददाश्त को उसके अंदर पुख्ता करता है ताकि नस्लें भूलें नहीं। क्यों ज़रूरी है कि कश्मीर की बात नस्लें नहीं भूलें? एक तो तारीख़ की कहानी होती है, पाकिस्तान के अंदर
پاکستان بننے کے بہت سارے مونیومنٹس ہیں، وہ ایک تاریخ کی کہانی ہے، مگر وہ پاکستان کی تاریخ میرے بھائی نامکمل ہے، میری بہن نامکمل ہے۔ جب تک کشمیر آکیوپائیڈ کشمیر، انلیگلی انڈین آکیوپائیڈ کشمیر آزاد نہیں ہو جاتا، جب تک پاکستان کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی۔ جب قائد اعظم پاکستان آئے تو مسلم لیگ کے کچھ رہنماؤں کو ہندوستان بھی چھوڑ کر آئے، جن کے اندر چودھری خلیق الزماں صاحب کا نام ہے، اسماعیل خان صاحب کا نام ہے جو میرٹھ کے تھے، ان لوگوں کو چھوڑا کیونکہ مسلمانان ہندوستان کی بھی فکر اس پاکستان کے نظریے میں آج تک موجود ہے۔ جو مسلمان ہندوستان میں رہ گئے ہیں ان کی فکر ہے، ہمارا ان کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ ہم انٹرنیشنل اصولوں کے مطابق ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہندوستان کا معاملہ ہے، مگر جب ظلم کرو گے مسلمان پر تو اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو یہی کہا ہے تم ایک بدن کی طرح ہو، یہ مسلمانوں کے لیے کہا ہے، پاکستان تو بات کی بات ہے، تو ہمیں تکلیف ہوگی۔ اسی طرح سے جس انداز سے کشمیر میں مسلسل جھوٹ بولا جاتا رہا، جس انداز سے اکابرین کشمیر کو دھوکہ دیا گیا، جس انداز سے آج بھی وہاں کہا جا رہا ہے اور آج بھی کچھ لوگ دھوکہ کھائیں گے، اور 70 سال سے جھوٹ کے اندر ہندوستان اگر چل رہا ہے تو کیا وہ سمجھتا ہے کہ انسانیت کی تاریخ کے اندر بھول پیدا ہوگی؟ نہیں ہو سکتا۔ وہ جو مرضی آئے کوشش کر لے، وہ تاریخ مٹا کر لکھے۔ میں نام بھول جاتا ہوں، ایک فرانس کا ایک چیک شاعر ہے، چیک ناولسٹ ہے جو فرینچ ناولز لکھا کرتا تھا، اس نے کہا کہ اگر کہیں کی تاریخ مسخ کرنا ہو یا مٹانا ہو تو لوگوں کی یادداشت کو کمزور کرو، تاریخ کی کتابیں پھاڑ دو، نئی تاریخ لکھنے کی کوشش کرو اور اس کا اہتمام کرو کہ لوگ بھول جائیں۔ تو جدوجہد کا بنیادی اصول ہے کہ ہم بھولیں گے نہیں، ہم یاد رکھیں گے ایک ایک واقعہ۔ ہم معاف کر سکتے ہیں مگر ایک ایک واقعہ یاد رکھیں گے۔ اور جس انداز سے وہاں ظلم ہو رہا ہے، جناب پیلٹ گنز کا استعمال، میں نے جب شروع انہوں نے کیا تو میں نے ٹیلی ویژن پر بار بار کہا کہ میں ہندوستان کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر وہ سیکولر اپنے آپ کو کہتے ہیں یا انصاف کا کوئی ذرہ بھی ان کے اوپر باقی ہے، یہ پیلٹ گن ہندوستان میں کسی اور جگہ استعمال کر کے دیکھیں۔ ایک کشمیر میں استعمال کیا، لوگوں کو زخمی کیا، ہزاروں کو، لوگوں کو، بچوں کو نابینا کیا، سیدھا آنکھوں میں مارا۔ کتنی شہادتیں، 1 لاکھ کا یہاں پر ذکر ہوا ہے جو ڈاکیومنٹڈ شہادتیں ہیں، پوری نسل کو تباہ کر دیا۔ دیکھیے نوجوان شہید ہوتا ہے، پورا گھر زوال پذیر ہو جاتا ہے معاشی طور پر، اور نفرت کی بو بڑھتی چلی جاتی ہے، نفرت اس طرح سے ختم نہیں ہوتی۔ اگر ہندوستان کو ذرا سے بھی محبت ہوتی کشمیر کے اس حصے پر جس میں گھبرا کر، بھاگ کر، روتے ہوئے یونائٹڈ نیشنز میں گیا 1948 میں 1 جنوری کو کہ یہاں سیز فائر کرو، اور ہم یہ بھی وعدہ کرتے ہیں اور وہ بھی وعدہ کرتے ہیں، سارے وعدے کیے، سارے ریزولوشنز پر ہندوستان نے دستخط کیے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو یہ ڈر تھا کہ مسلمان آزاد کر لے گا، اور پاکستان کو یہ یقین تھا۔ آپ بھی دیکھیے کہ ہم کس آزمائش سے ہم اور آپ مل کر گزر رہے ہیں۔ پاکستان کو یقین تھا کہ ایک نیا ادارہ بنا ہے اقوام متحدہ کے نام سے، اور وہاں پر اگر وہ سیز فائر اور سیلف اس کے اندر وہاں پر استصواب رائے کریں گے تو ہمیں یقین تھا، اور صرف یہ طے ہوا کہ غیر جانبدار استصواب رائے کی بنیاد پر کشمیر کے اندر، جموں و کشمیر کے اندر یہ بات طے پائے گی کہ لوگ ہندوستان کے ساتھ جڑیں یا پاکستان کے ساتھ۔ بالکل طے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، لکھا ہوا، دستخط شدہ۔ شرم نہیں آتی ان ریاستوں کو اور ان لیڈران کو کہ جو لکھ کر بھی وعدہ کریں تو دنیا کو کیا دکھا رہے ہیں؟ اب دنیا کیسی ہے؟ اب دنیا یہ ہے جیسے صدر صاحب نے یہ بات کی یہاں پر کہ ویسٹڈ انٹرسٹ کی دنیا ہے، تجارت کی دنیا ہے، پیسے کی دنیا ہے، اقدار کی۔ جو مسلمان جس چیز کا چیمپئن ہے وہ ہے موریلٹی کی دنیا ہی نہیں ہے۔ مگر دنیا دیکھ رہی ہے، یہ صرف کشمیر کا معاملہ نہیں ہے،
یہ فلسطین کا بھی معاملہ ہے اور دوسری قوموں کا معاملہ ہے جس کے اوپر غصب کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے. پورے مشرق وسطیٰ کا جو حال خراب کیا گیا، کوئی مورالٹی نہیں ہے، جھوٹ کی بنیاد پر تباہی کی دنیا پیدا کی گئی ہے. تو دنیا دیکھ رہی ہے آپ کی طرف، دنیا دیکھ رہی ہے مسلمانوں کی طرف کہ شاید صدیوں بعد اقدار اور اخلاق کی بنیاد پر ہیومن رائٹس کی بات ہوگی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اب بھی امید کرتا ہے. پاکستان نے یہ ثابت کر دیا، میں اپنے فوجی بھائیوں پر کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ ثابت کر دیا کہ بالاکوٹ پر جب ہندوستان نے حملہ کیا تو ان کا جہاز بھی گرایا، منہ توڑ جواب دیا. یہ ثابت کیا کہ اگر ہاتھ اٹھاؤ گے تو ہاتھ کاٹ دیں گے، آنکھ اٹھاؤ گے تو آنکھ نکال کر پھینک دیں گے. یہ میسج جانا ضروری ہے کیونکہ ہندوستان نے پہلے ایٹمی صلاحیت اختیار کی 1974 میں، اور 7 سال میں میرے بہادر اور عقل مند پاکستانیوں نے 7 سال میں اپنا ڈیوائس تیار کر لیا تھا. پھر ہندوستان نے پہل کی ایکسپلوڈ کرنے میں، ہم بھی مجبور ہوئے دنیا کو بتا دینے میں کہ دیکھو نیوکلیر ڈیوائس ہے، کبھی آنکھ اٹھا کر ہماری طرف نہیں دیکھنا. اس کے باوجود بڑی جنگ کے مقابلے میں، چھوٹی جنگ کے مقابلے میں ظلم و تشدد کی جنگ تو جاری ہے. چھوٹی چھوٹی اسکرمش کے اندر دنیا ہندوستان کو جھوٹ بول رہے ہیں، اپنے ہندوستانیوں کو جھوٹ بتا رہے ہیں کہ جی ہم نے یہاں بالاکوٹ پر یہ تھا، تباہ کر دیا. دنیا کی رپورٹس کے اندر یہ بار بار آ رہا ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ جی ہم نے F-16 گرا دیا. دنیا نے رپورٹ کر دیا کہ جھوٹ بول رہے ہیں. مگر میرا خیال یہ ہے کہ جو تعصبات بڑھاتا ہے، جو صرف مسلمان کشی پر لگا ہوا ہے، جو مسلمانوں کی تذلیل پر، مسلمانوں کی معیشت تباہ کرنے پر، اور کشمیر تو سب سے بڑی مثال ہے، سارے ہندوستان کے اندر یہ کیفیت ہے. مگر سوچ تو وہی ہے، سوچ تو وہ ہندوتوا والی سوچ ہے. دیانند نے جو شروع کی تھی، آریہ سماج نے 1875 میں یا 73 میں معاملہ شروع کیا، پھر گولکار، پھر سورکار، اور پتہ نہیں کتنے کتنے نفرت کو مزید بڑھا رہے ہیں اور دنیا پہچان نہیں رہی ہے. پرائم منسٹر عمران خان نے یہ کہا کہ یہ جینوسائیڈ کی طرف جا رہے ہیں. دنیا پہچان نہیں رہی ہے. بڑے بڑے لوگوں نے، ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کل ہی یہ بات کی، اور پچھلے دنوں یونائٹڈ نیشنز نے 2018 میں UNHCR نے یہ رپورٹ دی کہ کشمیر کے اندر کتنا ظلم ہے. اور اب ایک نئی ترکیب انہوں نے چلی ہے کہ ڈیموگرافی کو بدلا جائے، لوگوں کو لایا جائے، لوگوں کو بسایا جائے. یہ ڈیلیمیٹیشن کا جو آپ نے ذکر کیا، اس انداز سے کوئی جھوٹی حکومت وہاں قائم کی جائے. اگر اس کو کچھ بھی خیال تھا کشمیر کے اندر، کبھی بھی خیال آیا ہو، تو دیکھ لے آج دنیا، ادھر دیکھ لے، ادھر دیکھ لے، کہاں امن ہے، کہاں ظلم ہے، کہاں معاشرہ بند ہے، کہاں اخباروں کو جانے نہیں دیتے، کہاں دنیا کے جرنلسٹ یا پارلیمنٹری ڈیلیگیشنز کو گھسنے نہیں دیتے، اور کہاں معاملہ کھلا ہوا ہے. اور یہ آزاد فضائیں کتنی خوبصورت. اور مجھے یہاں بیٹھ کر یہ خیال ہو رہا تھا کہ میری اتنی خوبصورت وادی کشمیر ہے، اور ادھر بیچارے بھائیوں کا کیا حال ہوگا. ذرا سا احساس کرو، ذرا سا تصور کرو کہ وہ باہر نکلیں تو ان کی گرفتاریاں ہوں، گھروں میں محاصرہ کیا جائے، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی جائے، گرفتار کر کے بلا جواز گرفتار بند کر دیا جائے، اور ظلم کی انتہا کہ ریپ کو ٹول کے طور پر استعمال کیا جائے. کیا کوئی معاف کرے گا؟ کوئی نسل معاف کرے گی؟ کوئی آنے والے معاف کریں گے؟ جو بچہ پیدا ہوگا کیا وہ معاف کرے گا؟ تو معافی بھی نہیں ملنی. اور ظلم و تشدد ہم روکیں گے، کیسے روکیں گے؟ اب آپ کو یہ بتاؤں، یہ تو میرا وہ ہے کہ بات یادداشت کو مستحکم کرو، دنیا کو بتاؤ، اور آج کی تقریب کے ذریعے پھر دنیا کو بتاؤ. دنیا کی فکریں اس وقت معاشی فکریں ہیں. معاشی اعتبار سے وہ یونائٹڈ نیشنز کے اندر ہر جگہ وہ چیزوں کو اگنور کرتے ہیں، مگر کب تک اگنور کریں گے؟ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان شہداء کو جن کی یاد پہ یہ مانیومنٹ بنایا گیا. اللہ تعالیٰ ان شہداء کو تو ظاہر اجر دے گا، ان کے لواحقین کو صبر عطا کرے. جو نقصان ہوا ان شہادتوں کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ اس نقصان کا ازالہ کرے.
اللہ تعالیٰ کشمیر کو آزاد کرے، آکیوپائڈ انلیگلی آکیوپائڈ انڈین کشمیر کو آزاد کرے، وہ آزاد فضاؤں کے اندر بچے جنم لیں، آزاد فضاؤں کے اندر ان کی تعلیم ہو، ان کی معیشت ہو، جو خوبصورتی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی ہے۔ میرے کشمیری بھائی جو اکراس دا بارڈر ہیں وہ بھی ان کو بھی یہ دیکھنے کا موقع ملے۔ لہٰذا یہ آزادیاں جو ہیں اس کو پکڑ کر رکھنا چاہیے ہمیں، یہ جو پاکستان کی آزادی ہے یہ پکڑ کر رکھنی چاہیے۔ اور یہ جو ہائیبرڈ جنگیں جو مختلف روزانہ آپ کچھ نہ کچھ سنتے ہیں، یہ سب ایک ہی سلسلے کی کہانی ہے۔ میرے فوجی سویلینز مسلسل شہید ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ ہائیبرڈ وارفیئر ہے فرام اکراس دا بارڈر، اور پاکستان کہیں انٹرفیئر نہیں کر رہا۔ مگر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کوئی پاکستان کا بال بیکا کر نہیں سکتا۔ ہم نے بڑی بڑی دہشت گردیوں کا مقابلہ کیا، پاکستان از دا موسٹ سکسیسفل نیشن ان دا ورلڈ جس نے دہشت گردی کا مقابلہ کیا ہو۔ کوئی قوم یہاں سے لے کر آپ اٹلانٹک تک چلے جائیے، سب قومیں فیل ہوئیں، سپر پاورز فیل ہوئیں۔ پاکستان کی افواج اور پاکستانیوں کی پالیسیاں، ہم نے ریفیوجیز کا بھی خیال کیا، یہ بحریہ روم میں ڈوبنے دیتے ہیں، مرنے دیتے ہیں، ہمیں ہیومن رائٹس کے نصیحت کرتے ہیں۔ جب جی ایس پی پلس کی بات آتی ہے تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہیومن رائٹس کی فکر کرو، اور پرسوں کی خبر ہے کہ گریس نے ریفیوجیز کو اندر آنے نہیں دیا اور 10 ریفیوجیز دے فروز ٹو ڈیتھ۔ 6 ارب یوروز خرچ ہوتے ہیں اس بات پر کہ ریفیوجیز یورپ میں نہ آئیں، مگر جن کے اوپر یہ خرچ کر رہے ہیں، جن رینیگیڈ فوجیوں کے اوپر میڈیٹرینین کے اندر، وہ ان کو پکڑتے ہیں، ان کو ظلم کرتے ہیں، ان کو ریپ کرتے ہیں، ان کو گرفتار کرتے ہیں، بچوں کو بیچتے ہیں۔ یہ ہیومن رائٹس کی بات نہیں ہے۔ میرے کشمیری بھائیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے ہیومن رائٹس کی بات نہیں ہے، اور کس کی بات ہے؟ کہاں کس کو آواز دیں گے آپ؟ تو صرف اللہ کو آواز دو، اپنے آپ کو مستحکم کرو، اپنی افواج کو مستحکم کرو، اپنی قوم کو مستحکم کرو، اپنی معیشت کو مستحکم کرو، اپنی اولاد کو، اپنے لوگوں کو مستحکم کرو، فیک نیوز کا مقابلہ کرو، جو گمراہ کرتے ہیں ان کا مقابلہ کرو۔ کوئی طاقت دنیا کی کشمیر کی آزادی سے روک نہیں سکتی۔ میں آپ کو یقین دلاتا، مجھے یقین ہے انشاءاللہ میں اپنی زندگی میں دیکھوں گا، انشاءاللہ پاکستان کا عروج ابھی آپ نے دیکھنا ہے، حالات سازگار ہیں، اور وہ پاکستان کی شہ رگ کشمیر کیسے پیچھے رہ سکتی ہے۔ تو لہٰذا میں دنیا کو بھی وارن کرتا ہوں، اقوام متحدہ سے بھی کہتا ہوں کہ کوشش کر لو، امن کے ذریعے پاکستان نے صبر کیا ہے، امن کے ذریعے معاملات حل ہو جائیں۔ میں کل کا وعدہ نہیں کر سکتا کیونکہ ہندوستان اپنے آپ کو خود آگ لگا رہا ہے۔ اٹ از جیسے خوشونت سنگھ نے کتاب لکھی تھی 2006 کے اندر، دی اینڈ آف انڈیا۔ اچھا، اور اینڈ اس نے کہا کہ پاکستان تمہیں ختم نہیں کرے گا، تم اندر سے اپنے آپ کو آگ لگاؤ گے۔ وہ آگ بھی ہم ابھرتی دیکھ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ود دا گڈ وشز اور ود دا گڈ نیوز کہ کشمیر بنے گا پاکستان، میں آپ کا مشکور ہوں کہ مجھے یہ عزت افزائی ہوئی کہ اس مانیمنٹ کے پاس آ کر یہ میں تقریر کر سکوں۔ السلام علیکم۔